बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कारकुन कहानी का सिलसिला जारी है और कारकुनों को हम अपने प्लेटफार्म पर बुला रहे हैं। वो कारकुन जो जमातों के साथ साल हा साल से मुंसलिक रहे, ना किसी ओहदे का लालच रहा और ना किसी ओहदे के तलबगार रहे। आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के एक बड़े दरीना कारकुन, बहुत ही पुराने, 57 साल का रिश्ता है उनका जमात इस्लामी के साथ। इस प्लेटफार्म पर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आते हैं, अपने लीडरशिप तक अपनी बात पहुंचाते हैं, मुल्क की सियासत पर तबसरा करते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरी जद्दोजहद को जारी रखा है। असल में होता यह है कि सियासतदानों को जगह मिलती है टेलीविजन चैनल्स पर, कारकुनों को जगह नहीं मिलती। कारकुन कहानी कारकुनों के लिए है, ये कारकुनों का प्लेटफार्म है ताकि उनकी आवाज़ भी उन ईवानों तक पहुँचे जहाँ एक्चुअली पहुँचनी चाहिए। यासीन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जो जमात इस्लामी को लोग जानते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, यासीन रज़ा साहब को उन्होंने हमेशा हर जलसे में स्टेज पर आगे पीछे काम करते हुए, नज़में गाते हुए, कते पढ़ते हुए ज़रूर देखा होगा। बड़ा लंबा सफ़र है यासीन साहब का, किसी ओहदे के तलबगार भी नहीं रहे। और ये आप देखेंगे ऐसे कारकुन हैं जो 57 साल से जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं लेकिन बारिश भी नहीं है, फिर भी जमात इस्लामी इन्हें अपना सीनियर कारकुन तस्वर करती है। यासीन रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम हमारा होता ही है कि कारकुनों के लिए, ये कारकुन इस प्लेटफार्म पर आते हैं, अपनी बात करते हैं और तारीख के झरोकों में से कुछ वाक़यात हमसे शेयर करते हैं। आप जमात इस्लामी में कब आए, कैसे आए, तालिब इल्म थे आप उस वक्त? नसरुल्लाह साहब, मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चैनल पर मुझे बुलाया है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि मेरा कब से ताल्लुक़ जमात से बना है, 64-65 में, 1964-65 में मैं दयाल सिंह कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। जिन दिनों जंग हुई है 65 की जंग भी, दयाल सिंह कॉलेज वाहिद कॉलेज था जिसने 945 बोतलें खून की दी थी और फिर वो फाइन हाल का नाम उन्होंने शाहीन हाल रख दिया था। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल थे यासीन न्याजी साहब। वहाँ पर साथी मिले कुछ मेरे जमात के, मलक असलम साहब, अजीम तरीन आदमी मलक असलम साहब, तो शायद असलम साहब के बाद, ये जो उर्दू बाजार में, जी हाँ गणपत रोड, वो और मलक अब्दुल वाहिद साहब, अल्लाह उन्हें कभी रहमत करे उन दोनों को, उन्होंने मेरी तरबियत की है ज़्यादातर। उनके कहने पर जमात इस्लामी में आ गए? नहीं, मैं पहले से ही जमात के कुछ लोग मिलते थे दयाल सिंह कॉलेज के अंदर, जमीयत के साथ ही मिलते थे कोई, तो ये क्योंकि मेरे मोहल्लेदार थे, रिहाइश इनकी मलक असलम साहब की मेरे घर के करीब ही थी और मलक वाहिद साहब उनके जो बहनोई थे। लेकिन अब जमात इस्लामी में क्यों आए? किसी और पार्टी में, पीपल्स पार्टी भी उस ज़माने में काम कर रही थी, आप उस तरफ क्यों नहीं गए? दरअसल इब्तदा में कुछ ऐसी किताबें पढ़ने को मुझे दी हैं मेरे दोस्तों ने कि जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। मौलाना मौदूद साहब की सबसे पहले मैंने जो किताब पढ़ी है ना, वो शहादत हक, मौलाना मौदूद की, और फिर दीनियात। यानी आप बुनियादी तौर पे कुतुब पढ़कर जमात इस्लामी के करीब आए? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कुतुब पढ़ कर आया हूँ और फिर लोगों का किरदार देख कर आया हूँ। जिस आदमी को भी देखा है उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिस पर उंगली उठाई जा सके क्योंकि करप्ट है, ऐसे लोग नहीं। तो फिर आपने सोचा नहीं कि जिस शख्स ने ये किताब लिखी है मौलाना मौदूदी, उससे भी मिला जाए? जी हाँ, और फिर मैं मिला हूँ जी उनसे। बल्कि मलिक साहब, मुझे अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है कि मैं और मेरे बड़े भाईजान मोहम्मद यूनुस खुर्शीद साहब, वो मौलाना की असली नशिस्तों में जाते थे। एक असर की नमाज के बाद उनकी रिहाइशगाह पे होती थी। शरीफ साहब होते थे, इनको अल्लाह अकबर बड़ा मशहूर जमात के आदमी थे, और मेरे भाईजान जाते थे, वो मुझे लेकर गए। और फिर मेरा ख्याल है कि मौलाना की सोबत इस सिलसिले में रही है। मैंने ऐसे नशिस्तों में शिरकत की है। मौलाना मौदूदी आपको जानते थे? जी हाँ, जी, मुझे जानते थे, नाम से भी जानते थे? नाम से भी जानते थे। और मैं उसका एक वाक़या बताता हूँ आपको। जब मेरा पहला बेटा हुआ है और वो फौत हो गया, तो शरीफ अंसारी साहब सऊदीया से आए, वहाँ मौलाना का बेटा भी वहाँ होते थे, उनका कोई पैगाम लेकर आए, तो कहने लगे जी मौलाना के साथ चलना है। तो वहाँ पर जब गए ना, तो वहाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि रियाजुल खतीब साहब बैठे हुए थे, सऊदीया के सफीर, और एक साहब कोई और भी थे। जी। तो शरीफ अंसारी साहब ने कहा कि मौलाना ये यासीन रज़ा साहब का बेटा हुआ था और फौत हो गया। तो मौलाना ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा नेबुल अता करे। बहरहाल वहाँ से हम चले आए। तो मुझे याद है कि इस वक्त मौलाना यहाँ से गए हैं इलाज की गरज से। इलाज की गरज से इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हैं
تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا بیفلو میں، غالباً 23 ستمبر 1969 کی بات ہے، 79 کی بات، 79 ہاں. تو ان کا انتقال ہوا. جب مولانا یہاں پر آئے تو ایک اخبار نے کراچی کا، جی ہاں جی، انہوں نے مولانا کا نمبر شائع کیا. تو مجھے وہ خان صاحب کہنے لگے یاسر صاحب مولانا مودودی صاحب کا نمبر آ رہا تھوڑی کاپیاں کوئی بک کر لیے. تو میں کہا جی میری 2 کاپیاں کر لینا، 2 اخبار آپ نے دی 2 لے لینا. اس وقت تو 5 صاحب اس وقت 8 روپے، جی 8 روپے اب مقرر کیا انہوں نے. اب ادھر میرا دوسرا بیٹا ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد سہیل. وہ ہوا ہے تو میں لیڈی منڈنگ سے گھر اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ بیٹا ہوا ہے. تو وہ خان صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے لے کے اخبار کہ یہ جی آپ کا وہ. یقین کریں میں سمجھتا ہوں مولانا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے میرا یہ بیٹا، اللہ اکبر. یہ سہیل جو ہے. مولانا کی جو جنازے کے انتظامات تھے آپ اس میں بھی شامل تھے؟ جی ہاں میں شامل تھا. اور میں اتنے اعزاز کی بات ہے مجھے، میں اللہ کا شکر دن رات ادا کروں گا میں کہ میں نے اپنی زندگی میں جماعت کی خلاف ورزی ایک دفعہ کی ہے. اچھا. اور وہ یہ کہ جب مولانا محترم کا جسد خاکی ان کی کوٹھی میں رکھا گیا تو لوگ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. آغا سلمان بٹ صاحب کے والد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، خواجہ فیض صاحب. میں آ کر وہاں کھڑا ہو گیا. میں جب وہاں پر آ کر کھڑا ہوا تو مجھے کئیوں نے ہٹایا کہ ہٹ جاؤ. میں کہا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، جو مرضی کر لو. اس وقت میں یوتھ فورس میں، جمعیت کی جماعت کی یوتھ فورس میں تھا. تو میں نے کہا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو بلکہ ایک صاحب نے کہا یار کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میرے والد کی ریزمبلنس ہے، شاید ایک بال کا بھی فرق نہ ہو. اللہ. تو وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے پاس بھی پہنچ رہی ہے. میں تقریباً 3 گھنٹے کھڑا رہا ہوں. 3 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑا رہا ہوں. کئی گھنٹے لگے ہیں لوگوں کو، وہ تو اتنی بڑی لائنیں تھی وہ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس ٹرک میں جو ایئرپورٹ سے آیا ہے اس میں سوار تھا اور میرے بھائی جان سائیکل پہ تھے بڑے، جن میں ان کا جسد خاکی لایا گیا. وہ میرے بھائی جان سائیکل پہ تھے، وہ فوٹو میں ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے یونس صاحب. تو جس وقت ایک اچھی طرح یاد ہے اخبار نے دیا ہے وہ کہ کویت کا سفیر تھا یا متحدہ امارات کا تھا، وہ دوسری سائڈ سے گزر رہے تھے ان کی گاڑی ایئرپورٹ کے لیے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا اپنے آدمی یہ نوائب کتنے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولانا مودودی. وہ وہاں سے گاڑی سے نیچے اتر گیا اور دیکھ کے اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ نوائب سے مل سکتا ہے بالکل ٹھیک. اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جس کے لیے شاید میری عمر بھی بڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے مولانا مودودی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں نے اتارا ہے. آپ قبر میں اتارنے والوں میں وہ شامل؟ فوٹو ہے اس کے، آپ دیکھیے. میں نے آپ کو، میں تھا لیاقت بلوچ صاحب تھے، مولانا کے بیٹے سارے، اپنا یوسف خان صاحب تھے، اپنا مسعود کھوکھر صاحب تھے. یہ ساری فوٹو. کسی نے کہا نہیں کہ آپ تو کارکن ہیں، اتنے لیڈرز موجود ہیں، آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ بھی بتاؤں کیا ہے، ان کو سب کو پتا تھا میرا. اصل بات یہ ہے کہ اس وہ جو ٹرالا تھا نا جی جی جس میں وہ آیا تھا اس کے اوپر میں تھا. وہ ٹرالا ان کی کوٹھی میں داخل ہوا، دروازے بند ہو گئے. آپ کو موقع مل گیا؟ مجھے موقع ملا. اور مولانا صدر الدین اسلائی صاحب نے بلکہ آخر میں وہاں پر انہوں نے نماز پڑھائی تھی بعد میں چند لوگوں کو. تو مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ میں مولانا کو دفنانے میں شریک رہا ہوں، اور وہ فوٹو میرے پاس ہیں. کوئی ایسی خاص چیز جو آپ کو مولانا مودودی کے ساتھ جب آپ بیٹھتے تھے متاثر کی ہو، یا انہوں نے آپ سے کوئی بات کہی ایسی؟ وہ بھی بات یہ ہے جی کہ حامد مرزا صاحب کا نام میں ضرور لوں گا. وہ بہت بڑا آدمی تھا. مولانا مودودی صاحب کے سب سے زیادہ جو پوز ہے نا وہ حامد مرزا صاحب کے پاس ہے. ایک یعنی ان کی جو ابرو کی جھلک تھی ان کے اس میں موجود تھی. تو اس نے بھی میری 2-3 فوٹو ہیں میرے لیے. فوٹوگرافر؟ ہاں فوٹوگرافر تھے مولانا کے انتہائی قریب حامد مرزا صاحب. تو وہ جو مجھے متاثر کیا نا کس چیز نے وہ یہ کہ میں مولانا مودودی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جب جا کے بیٹھتا تھا مجھے یہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں نے آج تک مولانا مودودی صاحب کو کوئی سوال نہیں کیا. سوال نہیں کیا؟ بلکہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں. آپ بھی کچھ پوچھ لیں. ہاں میں کہ یار میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ ان کا ٹائم ضائع کرنا عالم اسلام کا ٹائم ضائع کرنا ہے. میں اس لیے چپتا تھا اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے؟ ہاں خاموشی سے بیٹھ کے سنتا تھا.
مولانا مودودی کے بعد جماعت اسلامی کا سفر کیسا رہا؟ جو عمرہ آئے ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق رہا؟ یہ بھی آپ سے جانتے ہیں، لیکن چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ یاسین رضا صاحب جماعت اسلامی کے ساتھ 57 ایئرز کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہے کارکن کہانی میں۔ یاسین رضا صاحب مولانا مودودی کے جانے کے بعد میاں طفیل محمد جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ میاں طفیل محمد سے لے کے آج سراج الحق صاحب تک کس کے زیادہ آپ قریب رہے؟ کس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ میرا خیال ہے جی کہ میں کارکن تھا اور وہ ہمارے لیڈر تھے۔ کارکن کا کام ہے کہ ان سے رابطے میں رہے۔ مجھے سب نے پیار دیا ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان کے بچوں سے بھی، زبیر سے اور اپنا حسن فاروق وغیرہ سے میرا بڑا تعلق ہے، اب تک ہے۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دنوں میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھڑے میں رہتے تھے، جہاں رستہ یاد ہے نا علامہ شرکی صاحب کو، جی وہاں پر رہائش تھی۔ تو حسن فاروق صاحب سول لائن کالج میں پڑھتے تھے، تو میرا بھی کالجوں سے تعلق رہا، ابھی تک رہا ہے۔ جی ایک آدمی ہوتا ہے نا، ریولیوشنری آدمی ہوتا ہے، تو وہ مجھے لے کر گئے میاں صاحب۔ دروازہ کھولا، میاں صاحب ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور ایک تپائی پڑی تھی اور ایک کرسی تھی۔ تو میرے لیے حسن فاروق صاحب زندہ ہیں، بتا دیں گے آپ کو الحمدللہ۔ تو چائے لے کر آئے، تو میں ایسے کہہ نہیں آ رہا کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میاں صاحب اندر سے نکلے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک تھالی پکڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر 4-5 پنیاں تھی اس کی، السی کی۔ اچھا، السی کی پنیاں تھی۔ تو میں اٹھ کے سلام کیا، کہا جی بیٹھو بیٹھو۔ کہتا یہ کھاؤ بھائی، ہم دیسی لوگ ہیں تو یہ ہماری یہی سوغات ہے۔ لو جی، وہ دے کے چلے گئے۔ تو پھر میں نے اس کو حسن کو کہا، میں کہ حسن اس میں سے آدھی تو میں لے ہی جاؤں گا، چاہے اتنی سی کھاؤں، لیکن میں تبرک مرشد کا بانٹوں گا۔ میرا میاں صاحب سے اتنا تعلق رہا جی کہ میرے ولیمے پہ بھی شرکت کی ہے۔ وہ میاں طفیل محمد صاحب ہاں جی، میرے ولیمے پہ آئے ہیں۔ میرے ولیمے پہ جماعت کی قیادت میں سے اسد گیلانی صاحب آئے ہیں، ملک اسلم صاحب آئے ہیں، اپنا رفیق اشرفی صاحب آئے ہیں، چودھری رحمت اللہ صاحب آئے ہیں۔ اب اتنے درینہ کارکن، اتنے قائدین آپ کے اتنے قریب، لیکن جماعت اسلامی میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ملا؟ نہیں، لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بہت ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہوگا تو ہمارے لیڈروں سے پوچھنا کہ یاسین کیا کہتا ہے، جواب کیا دیتا ہے یاسین۔ آپ کو کبھی کہا کہ آپ فلاں علاقے کے امیر بن جائیں؟ ہاں جی، میں اپنے راوی روڈ سے، میں اب بھی ناظم ہوں، میں یوسی 10 کا، وہ بھی میں غلطی سے پھنسا لیا تھا، تو میری ذمہ داری۔ آپ کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آپ علاقے کے امیر بنے، شہر کے امیر بنتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میرے اندر ایک خوبی ہے کہ میں اچھا کارکن ہو سکتا ہوں، اچھا لیڈر نہیں۔ خواہش نہیں پیدا ہوتی؟ نہیں، ہے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ کبھی سوچو کہ مجھے ٹکٹ ملے، ایم پی اے بنوں؟ سوچا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے جماعت بتائے گی کہ مجھے دیا تو میں نے کیوں انکار کیا؟ ٹکٹ ملا، آپ نے انکار کر دیا؟ ہاں جی، میں علاقائی طور پہ آج الیکشن لڑوں، میں نے جس کو کھڑا کیا وہ ہو گیا۔ اتنے آپ علاقے میں لوگ آپ جا کر پتہ کریں، میرا وہاں پر ورک ہے الحمدللہ۔ بس میں احباب ہم نے بنائی تھی، اس کا بانی ممبر ہوں، جس نے اب 12.5 کنال جگہ اس کو۔ لیکن داڑھی کے بغیر جماعت اسلامی آپ کو قبول کیسے کرتی ہے؟ نہیں، اس میں داڑھی کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ، بلکہ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے ایک بات، میری گرفتاری کے لیے آئے شادی کے بعد چودھری شفقات اور نذیر وڈیچ، راوی روڈ تھانے کا، راوی روڈ پہلے چوکی تھی، تھانہ تھا شاہدرہ۔ ٹھیک، یہ میری گرفتاری کے لیے آئے میرے گھر، تو میں باہر نکل رہا تھا، میرے 93 بال ہوتے تھے۔ مجھے کہتا ہے پتر تو اتنے نہ دیو؟ میں کہا ہاں جی۔ کہنے لگا یاسین رضا نو جان دیو؟ میں کہا جی آؤ، اور میں بلا دینا۔ میں اندر جا کے گول کمرے ساڑھا شروع سے ڈرائنگ روم میں ہوتے انہیں بٹھاتا، میں جب انہوں نے اسے بٹھایا تھے، وہ بیچارے سوچی پہ، تو میں نے کہا لگی جی کدھر ہے؟ میں کہا جی ٹھہر جو ذرا کرو۔ چاچو آئی ساری، چاچو آ گئی تو جڑے پیپل ہوئے تھے کہنے لگے بھائی جی کتنے نہیں ہو؟ میں کہا جناب وہ میں ہی ہاں، کپڑے کپڑے میں لے میں جتنے جانا لے جاؤ۔ باہر انہوں نے گڈی کھڑی کی تھی سی، میں نے کہتے جی تھوڑے آرڈر ہے کہنے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میرے بڑے بھائن باہر گئے، انہیں کہا یہ مگر نہ آنا۔ راوی روڈ چوکی چ کمرہ ہے اتنے، اتنے میں نے رکھیا نذیر وڈیچ اتنے پروٹوکول دینا۔ ہاں جی، مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ 3-4 دن میں اتنے رہا، تو مینوں اتوں جناب وہ کھانا تے صبح کا ناشتہ نذیر وڈیچ کے گھروں آندا رہا۔ پولیس افسر آپ کو اپنے گھر سے؟ بالکل، ہن تک میری دوستی جڑی ہے نا انہاں نال قائم ہے۔
اچھا ہاں جی، اور نظیر وچار بڑا چلن پیارا ہو گیا شفقات نعرے تک ہے تے انہیں میرے سوال کیا سی کہ تہاڈا جماعت اسلامی ہے تانوں کہ پھر تہاڈے ایڈے لمے وال نے، میں کہا دین والاں چ نہیں پھسیا تسی مینوں حکم کرو، کہہ رہے ہیں تہاڈے ڈیٹینشن آرڈر، میں کہا ٹھیک ہے۔ لیکن یاسین صاحب کبھی ہوتا نہیں احساس آپ کو کہ آپ نے اتنے سال گزار دیے، ایک آپ انقلابی کارکن تھے، انقلاب آیا نہیں؟ نہیں یہ ضروری نہیں، ایک بات مجھے دو چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے، ایک اس جملے نے، میں 3 آدمیوں سے متاثر ہوا ہوں، شاعری کے حضرت اقبال، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابوالکلام آزاد، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ ابوالکلام آزاد صاحب کا ایک جملہ ہے، غالباً غبار خاطر میں ہے، کہ نیکی کو پھیلانے کے لیے انبیاء کی 950 سالہ تبلیغ بھی کم ہے، اور بدی کو پھیلانے کے لیے سامری کے بچڑے کی میائی بہت ہے۔ تو اس لیے کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میں جماعت اسلامی چھوڑ دوں، کسی اور جماعت میں چلا جاؤں؟ اور مولانا کا جملہ سنو جن نے مجھے انقلاب لایا ہے، وہ یہ مولانا نے کہا تھا اگر ہماری تمام جدوجہد سے پوری دنیا خوش ہو رہی ہو اور خدا کی ذات خوش نہیں تو بیکار ہے، اور اگر ہماری جدوجہد سے اللہ کی ذات خوش ہے اور پوری دنیا میں معطوب کر رہی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا جماعت اسلامی کو؟ اتنی دراصل آپ سمجھتے ہیں اتنے اچھے لوگ تھے، اتنا اچھا نظریہ تھا۔ نہیں دراصل پتہ کیا ہے، یہ لوگوں کے مائنڈ پر ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگا، یعنی یہاں پر آپ پر امید ہے دور ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ اور وہ بتایا نا نیکی کو پھیلانے کی انبیاء کے ساتھ 900 تبلیغ بھی کم ہے، اور یہ یقیناً ہوگا۔ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی تھی، بہت۔ جب دھرنا اسلام آباد کی طرف جاری تھا آپ بھی ساتھ تھے، سنا اس وقت جب دھرنے پہ شیلنگ ہوئی آپ وہاں موجود تھے، نظمیں پڑھ رہے تھے؟ میں زخمی تھا، گر گیا تھا نیچے، نظم یہ میں پڑھ رہا تھا۔ کون سی نظم؟ ہاں جی، نظام بدلیں گے اس وطن کا ہمارے دل میں سما گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ انقلاب اب وطن کی چوکھٹ پہ آ گیا ہے، اسمبلیوں میں لٹیرے ڈاکو شرابی زانی نہ جا سکیں گے، یہ بینک بیلنس یہ لمبی کاریں نہ کوٹھی بنگلے بچا سکیں گے، جنہوں نے لوٹا ہے اس وطن کو وطن سے باہر نہ جا سکیں گے، یہی سنو گے ہر ایک ظالم کی ایک انجام پا گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ انقلاب اب وطن کی چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ آخری بند سناتا ہوں میں، ہر ایک غازی بنے گا قاضی، ہر ایک غازی بنے گا قاضی، کرے گا رسم حسین تازہ، ہر ایک غازی بنے گا قاضی، کرے گا رسم حسین تازہ، لہو شہیدوں کا بخش دے گا، وطن کے چہرے کو ایسا خاصا، یہ جنگ مظلوم جیت لے گا، زبان خلقت کا ہے تقاضا، وطن کے پیروں جمع کریں گے، قرون اولا کی یاد تازہ، رضا شہادت کا لے کے جذبہ، سنو سر عام آ گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ انقلاب وطن کی چوکھٹ پہ آ گیا۔ واہ یاسین صاحب، کبھی آپ نے سوچا کہ کمپائل کریں؟ اب اتنی نظمیں آپ نے لکھی، نظمیں لکھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ نظمیں یہ جی کہ ایک سوال آپ پھر بھی کر دیں گے کہ پتہ نہیں کوئی عشق کیا یہ وہ، تو اس کے بارے میں بہلے بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں، یہ میرا قطع ہے، یہ ضروری نہیں کہ عشق بھی ہو اور مکتب کا بھی سوال نہیں، یہ خدا داد قابلیت ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا عشق کیا ویسے؟ نہیں یہ دنیا سے تو ہوتا ہے، یہ شاعر جو ہوتا ہے نا جی وہ تو ایک نباز ہوتا ہے نا، اور پھر ایسی چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ، لیکن الحمدللہ کہ ابھی تک اس مالک نے ایسا رکھا ہے کہ شاعر ہونے کے ناطے مشاعرے ہو رہے تھے، میرے شاعروں کو پوچھ لو، اگر وہ سب سگریٹ پی رہے ہیں تو میں نے سگریٹ تک نہیں پیا ہے پوری زندگی، ساری زندگی سگریٹ نہیں پیا؟ نہیں پیا میں نے، نہیں سگریٹ نہیں پیا میں نے۔ شادی مرضی کی تھی؟ نہیں، یہ کیا کر کی تھی جی، یہ میرے گھر والے بھی سن لیں گے یہ انٹرویو، کہ یہ بہت رشتے آئے کاروباری، چند دوستوں نے، ایک سید احمد حسن صاحب تھے ٹھیک، جو اکاؤنٹنٹ جنرل بھی بن گئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری شادی وہاں ہوگی جہاں لڑکی غریب اور یتیم ہوگی، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ تو آپ نے کیسے شادی کی پھر؟ بھائی اسی طرح میرا بہنوئی نے رشتہ ڈھونڈا، تو شکل اس دن دیکھی جس دن وہ گھر آئی ہے، اور گھر اس دن دیکھا جس دن ہم برات دے کر گئے۔ لیکن آئیڈیا یہی تھا کہ غریب ہوگی اس سے شادی؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی کبریائی کا ایک منظر دیکھ کر، کہ مجھے آج تک پتہ نہیں لگا کہ میرے 5 بچے کس طرح بڑے ہو گئے۔ مجھے بیوی اللہ نے ایسی دی ہے اللہ اکبر، کہ عشاء کی نماز سے وضو سے اور تہجد پڑھ رہی ہوتی ہے۔ یاسین صاحب شاعر ہو اور اسے عشق نہ ہو، ممکن نہیں ہوتا ویسے؟ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ عشق سے مراد پتہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے محبت، محبت کا مطلب ہے چاہ لینا، اور عشق جو ہے نا
خیالات کے منطبق ہونے کا نام عشق ہے. ٹھیک. جہاں خیالات منطبق ہو جائے نا وہ عشق ہے. ٹھیک. تو شاعر کیونکہ ایک ایسا ذہن لے کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے عشق کرتا ہے. پھر مجبوری بن گئی ہے بریک لینے کی. ایک بریک نہ لے لیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاسین رضا صاحب جماعت اسلامی کے بڑے ہی دیرینہ کارکن ہمارے ساتھ موجود. یاسین رضا صاحب, آج کی جو قیادت ہے, سراج الحق صاحب آپ کی جماعت اسلامی میں آنے کے وقت وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لگتا ہے کہ جماعت اسلامی انہوں نے سنبھال لی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کو سنبھال نہیں پائے, ایک اعتراض اٹھتا ہے. یہ تو دراصل وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جنہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اعتراض ہی کرنا ہے. جہاں تک سراج الحق صاحب کا تعلق ہے, الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بڑی روح پھونکی ہے انہوں نے, اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ سرحد پختونخوا کے اندر, وہاں پر وہ لوگ جو دوسری پارٹیوں کے جیت قسم کے لوگ تھے وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, اور یہ صرف ان کے کردار کی وجہ ہے. یعنی اتنا بڑا صاحب کردار اور سادہ انسان, انتہائی سادہ انسان, اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 35 کروڑ کی سینیٹری انسپیکٹر ایک مضمون لکھا تھا نیازی صاحب نے, آج بیچارے بیمار ہیں, تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے پیسہ نہیں دیا, ابراہیم صاحب اور یہ لوگ, جب یہ سینئر وزیر. ہاں جی جی جی. اور یہ لوگ نا دراصل, لیکن جماعت اسلامی میں بھی کوئی اچھے برے تو ہوں گے نا. نہیں, یہ سارے اچھے تو ہو نہیں سکتے. ہاں جی ہاں بالکل. اور ان کی وقتاً فوقتاً ہماری اس کی وہ ہوتی ہے, تطہیر ہوتی ہے. ہمارے آج بھی میٹنگ تھی میری, میں نے بلایا ہوا تھا 11 بجے, اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے ہمیں. تو بہرحال لیکن لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی اشاروں پہ چلتی رہی, جو دھرنے ہوتے تھے یہ بھی اشاروں پر ہوتے تھے. آپ کو کبھی فیل ہوا ہے ایسے اشاروں پہ؟ مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا. اچھا. اور میں مرنے لڑنے کے لیے تیار ہر وقت رہتا ہوں. اب بھی تیار ہیں؟ ہاں جی بالکل تیار. عمر کے حصے میں بالکل اس سے میں, بلکہ اب زیادہ میرے اندر وہ جوش آ گیا ہے. میں اپنا پرسوں اس میں تھا آپ کے منصورے میں جو اجتماع تھا اپنا, یہ روزہ افطاری تھی, اس میں گیا تھا میں. تو لیکن یاسین صاحب کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی کا کارکن تھوڑا سا وسیلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اس کو قبول کرنے کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے, ایسے ایگریشن ہوتا ہے اس کے اندر؟ دراصل کی بات یہ ہے کہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. اقبال کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو ادھر ادھر ہوتا ہے, میں نے اس کے اوپر کہا ہے. لیکن باقی پارٹی میں اچھے لوگ تو ہیں نا جی. میں ایک قطعہ سناتا ہوں میں سر اسی کے اوپر کہ عمر گزری ہے یوں ریاضت میں, عمر گزری ہے یوں ریاضت میں, دین حق کی رہے قیادت میں, موت قاضی کو آ نہیں سکتی, وہ تو مصروف ہیں عبادت میں. اور یہ میرے وہ ہے جی کہ 2 قطعات آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جی. بات مجلس میں کرے مفلس تو وہ گستاخ ہے, بات مجلس میں کرے مفلس تو وہ گستاخ ہے, چپ رہے تو بے وقوف ہے, سچ کہے مفسد ہے وہ کہ فساد بھی جا رہا ہے. بات مجلس میں کرے مفلس تو وہ گستاخ ہے, چپ رہے تو بے وقوف ہے, سچ کہے مفسد ہے وہ, ہو اگر عاجز تو کہلاتا ہے پھر خوش آمدی, مفلسی میں نیک کتنا بھی ہو پھر بھی بد ہے. اچھا یاسین رضا صاحب, جماعت اسلامی سے باہر کوئی لیڈر کبھی پسند آیا آپ کو؟ ہاں جی, بڑے لوگ پسند آئے ہیں جماعت سے باہر لوگ, اور بہت اچھے لوگ, بلکہ وہ ایسے پسند آئے کہ وہ پھر جماعت میں آ گئے, جماعت کی انتہائی مخالفت کرتے ہوئے. مثلا الطاف گوہر صاحب ایوب خان صاحب کے سیکرٹری تھے, وہ جماعت میں آئے, بلکہ مولانا محمود صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے اس کا انگلش ترجمہ انہوں نے کیا ہے. ادھر دوسرے دیکھ لیں, مشتاق عرمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی الحمدللہ پھر جماعت کی طرف آ گئے. لیکن جو جماعت میں نہیں آئے کوئی ایسا لیڈر آپ کو پسند ہو, میاں نواز شریف میں, یا بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, عمران خان؟ نہیں, ان کے اندر تو جی میری ایک رائے ہے قطعے کی شکل میں کہ ان کے بارے میں ان کو بھیجنے والوں نے جو بھیجا ہے ان کو بھی اور ان کو بھی, اس کے اوپر ایک قطعہ بڑھا ہے کہ ان کی کیا رائے ہے ہمارے بارے میں.
انہوں نے کہا کہ اس کو ہر حال میں تحفظ دو، ملک کی دولت جو لوٹ لے جائے، یہ امریکہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں ہے، اس کو ہر حال میں تحفظ دو، ملک کی دولت جو لوٹ لے جائے، اور جو آئے اس کو موقع دو، جتنا چاہے وہ لوٹ کر کھائے، اور یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب تو ذرا مختلف حکمران نہیں ہے؟ نہیں، یہ دراصل انہوں نے بھی دو باتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ کہا ہے کہ 12 موسم ہے، اس پہ میں نے کہا تھا یہ پرانے اور نئے میں فرق ہے، ہم کو اندھا کر دیا پہچان نے، 4 موسم تھے ہمارے ملک کے، اب ہم 12 کیا دیا کپتان نے۔ اور ایک خان صاحب سے بھی آپ کو امید کوئی نہیں ہے؟ امید کوئی نہیں جی، میں نے پیشن گوئی کر دی ہے، یہ بھی سن لیجیے گا۔ تیز وکٹ پر کھیل رہے ہو، میں کرکٹ کا بھی بہت اچھا پلیئر رہا ہوں پاکستان کا، اچھا، بہت اچھا۔ تیز وکٹ پر کھیل رہے ہو اور گراؤنڈ بھی گیلی ہے، یعنی پرتھ کی وکٹ ہے اور گیلی ہے گراؤنڈ، وہ سوئنگ ہوگی گیند۔ تیز وکٹ پر کھیل رہے ہو اور گراؤنڈ بھی گیلی ہے، کیچ بھی سارے چھوڑ دیے ہیں، ٹیم ہماری ڈھیلی ہے، بالنگ بیٹنگ پہلے ہی کمزور بہت ہی کہتے تھے، ایسا لگتا ہے بھائی ان ہاؤس تبدیلی ہے۔ یہ آپ کو ان ہاؤس تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، ان ہاؤس تبدیلی ہے، یا ملک کی سیاست بدلتی نظر آتی ہے آپ؟ بالکل بدلے گی۔ اور یہ دراصل ظلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کافر کی حکومت برداشت ہوتی، ظالم کی نہیں ہوتی۔ لیکن جماعت اسلامی کی حکومت آتی نظر نہیں آتی؟ نہ آئے۔ آج آپ کو ایک بات بتائیں، ایک بہت بڑا جملہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ سنا ہوا ہے اور اس میں موجود ہے۔ جس وقت ایوب خان صاحب کا انقلاب آیا ہے 58 میں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ موچی دروازے تقریر ہو رہی تھی، اخباروں نے دیا ہے وہ، تو مولانا نے ایک بات کہی کہ برسر اقتدار طبقہ انجن کے مانند ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ عوام ہوتی ہے، اس کو ہارن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آگاہ کرے، خطرے سے آگاہ کرے، وہ پریس ہوتا ہے، ریڈیو اور اخبارات، پہلے ٹی وی نہیں تھا، اور اس کو بریکوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک، اور وہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ یہاں اپوزیشن کو ختم کر دیا گیا، بریکیں فیل کر دی گئی، ہارن ختم کر دیے گئے، اور گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے تباہی؟ ہاں، اس کی تباہی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ تقریر مکمل نہ کروں اور انقلاب آ جائے، وہی ہوا۔ یاسین صاحب آخری جملہ آپ سے، کہتے ہیں کارکن قربانیاں دیتے ہیں، فائدے لیڈر سمیٹ لیتے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ایسا ہے؟ اگر ایسا فائدے کی بات ہوتی نا تو ہمارے زیادہ تر لیڈر کرائے کے مکانوں میں نہ مرتے۔ نعمت اللہ صاحب کو دیکھ، ٹھیک، اچھا اب ایک بات جماعت کے بارے میں ایک نظم اگر آپ مناسب سمجھیں، نظم سنائیں تاکہ ہم پروگرام ختم کر دیں۔ کر رہے ہیں جماعت اسلامی، نعیم صدیقی صاحب کا نام سنا ہے؟ جی جی، نعیم صدیقی صاحب اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے، ٹھیک، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے تھے، لاہور کی جماعت نے استقبالیہ، استقبالی جی اپنا کیا تھا، عید ملن پارٹی تھی، تو مولانا مودودی صاحب کو راوی نیشنل پارک ٹھیک، وہاں لے کر گئے، تو ان کی موجودگی میں نے یہ نظم پڑھی، تو مرزا الیاس صاحب نے ایشیا کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ کر رہے ہیں دہر میں چرچا خدا کے نام کا، کر رہے ہیں دہر میں چرچا خدا کے نام کا، ہر رکن ایک پاسباں ہے شیوہ اسلام کا، جگمگاتی ہر جبی ہے نور ایمانی لیے، ہر نفس کی روشنی ہے سوز قرآنی لیے، دیدہ و دل بادہ توحید سے مسرور ہیں، عظمت اسلام کی تائید سے معمور ہیں، تارک و ذرار کے دل ان کے سینوں میں نہاں، یہ مدینے کے سپاہی دین حق کے نگہباں، جانتے ہیں خوب یہ حق و صداقت کا مجاز، ان کے سر پر جلوہ افشاں خدمت ملت کا تاج، ہیں بلالی گرمیاں گفتار میں کردار میں، کامیاب و کامراں اللہ کے دربار میں، ہر مسلمان کے لیے عقدہ کشا ان کے اصول، ان کے دامن پر نہیں ہے مغربی راہوں کی دھول، ملک سے دور جہالت اور غربت دور ہو، کوئی کیوں محکوم ہو اور کوئی کیوں مجبور ہو، یاد رکھنا اس جماعت کا نشان میزان ہے، عدل اور انصاف کا دنیا میں جو عنوان ہے، اس جماعت کے نمائندے اگر وہ کامیاب، اے رضا کھل جائے گا آئین اسلامی کا باب۔ بہت شکریہ یاسین صاحب، جماعت اسلامی کے ایک بڑے درینہ کارکن آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ دوسری جماعتوں سے بھی لوگ آئیں گے، یہ کارکنوں کا پلیٹ فارم ہم ان کو مہیا کرتے رہیں گے تاکہ وہ اپنی بات بھی کہہ سکیں اپنی لیڈرشپ سے، اور ملکی سیاست پہ جو تجزیہ ہوتا ہے نا کارکن کا، اس سے بڑا تجزیہ شاید لیڈر بھی نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔